Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wal aqibatu lil muttaqeen amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़कात के अहकाम व मसाइल, क्लास नंबर 1। मैं आप बताती चलूं कि हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स लेंगे। हम इसमें ज़कात की जो है आम अहकामात यानी बेसिक रूलिंग को पहले समझेंगे, जिसमें कि ज़कात क्या है, ये कब फर्ज हुई, ज़कात अदा करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या बशारतें दी हैं और ना अदा करने वाले के लिए क्या सज़ा वईद है। फिर इसके अलावा ज़कात अदा करने की क्या शराइत हैं, उसके लेने और देने के आदाब क्या होने चाहिए और किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज है। फिर इसके अलावा मसारिफ ज़कात कौन से हैं और फिर सदका फित्र और नफली सदकात वगैरह। कुछ टॉपिक्स आप मेरे साथ करेंगे और बाकी आलिम साहब के साथ करेंगे, और इंशाल्लाह जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे और जो आपके सवालों के जवाबात होंगे वो हम इंशाल्लाह देंगे और आलिम साहब आपको देंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ अपनी नीयतों को खालिस कर लें। आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को सालिह बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम तारीफें, जिसने हमें पैदा किया, हमें हदायत दी, हमें इल्म दिया और हमें नेमत इस्लाम दी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अहले कुरान में से बनाया और अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है, रोजी और रिस्क देने वाला है। ये माल और दौलत सब अल्लाह ताला ने हमें जो है वक्ती तौर पे दे रखा है। ज़ाहिर है परमानेंटली वक्त, एक वक्त मुकर्रर है जिंदगी के अंदर का वक्त, और इसलिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें कि हम इस माल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अल्लाह ताला ने इस माल में बंदों का हक भी रख दिया है और अल्लाह का अपना हक भी है। क्या हम अल्लाह का हक और उसके बंदों का हक देते हैं या नहीं देते? तो अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ज़कात क्या है? ज़कात एक फर्ज इबादत है। ये नफली या ऑप्शनल इबादत नहीं है, ये एक फर्ज इबादत है जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, शहादतें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इनमें से ज़कात तीसरे नंबर पर आती है। नमाज के बाद ज़कात जो है वो दीन इस्लाम का एक इंतहाई अहम रुकन है। कुरान मजीद में 82 टाइम्स इसका ताकीदी हुक्म आया है। और ज़कात ना सिर्फ उम्मती मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज है, बल्कि इससे पहले की भी तमाम उम्मतों पर ज़कात फ़र्ज थी। जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वालों को सच्चे मोमिन करार दिया है, उसकी दलील हमें सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 3 to 4 में मिलती है। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, वही सच्चे मोमिन हैं। तो इसलिए इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, जितना कि हम तमाम बाकी पिलर ऑफ इस्लाम को जानते हैं, उनका इल्म लेते हैं उनकी अदायगी के लिए। क्योंकि ज़कात को जानेंगे, समझेंगे, उसकी फ़र्ज़ की अदायगी करेंगे, चाहे हमें इसकी हिकमत समझ आए या ना आए। हम ये सवाल नहीं करना कि क्यों करें, कैसे करें, स्पेसिफिक टाइम में ही क्यों करें, इतनी अमाउंट क्यों दें। नहीं, बीइंग मुस्लिम हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अल्लाह का हुक्म आते ही समेना व अताना, हमने सुना और हमने अतात की। तो ज़कात का लफ्ज़ ज़हन में आते ही क्या आता है कि ये कैसी इबादत है? इबादत कितनी किस्म की हैं? जैसे बदनी इबादत है एक किस्म, जिसकी मिसाल नमाज है और रोज़ा भी इसमें आता है। फिर हज है जो बदनी और माली दोनों जो है चीज़ें इसमें जमा होती हैं। हज में बदनी और माली इबादत, और जो ज़कात है वो माली इबादत है।
اب ادھر یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم یہ علم لے رہے ہیں، کیوں ہم لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیے، ہمیں کیا وجہ ہے؟ سمجھیں گے تو ہی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے، احسن درجے سے اس کو ادا کر سکیں گے، اور خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں گے، اور اس فریضے کو اس درجے پر ادا کر سکیں گے جو کہ قبولیت پا جائے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روز قیامت اس بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے، کس چیز کے بارے میں؟ اس کی عمر کے بارے میں، کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، جو علم اس نے لیا اس پر کتنا عمل کیا۔ دیکھیے سوچنے کا وقت ہے، مقام ہے کہ ہم جو علم لیتے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں، تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مال، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے سے کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ چوتھی چیز اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں تھکایا۔ دیکھیے اب آپ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے اس میں سے مال کا بھی سوال ہے، چونکہ زکوٰۃ مال سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے پاس جو مال تھا ہم نے اسے کس طرح استعمال کیا، کس طرح کمایا، کس طرح استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ کمانے کی بات بھی آئی کہ یعنی حلال طریقوں سے کمایا اور وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسراف نہیں کیا، فضول خرچی نہیں کی، حرام کاموں میں نہیں خرچ کیا، نہ ہی حرام سے کمایا۔ تو دیکھیے اب جو مال ہے کوئی بھی انسان پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لے کر آتا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو پھر جس ذات نے یہ مال دیا ہے، جس کی یہ رحمت ہے، اس سے زیادہ اور کون اس چیز کا حقدار ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مال اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پھر اس طرح ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا سارا مال خرچ کرنے کا نہیں کہا گیا، اس میں سے کچھ حصہ فرض کے درجے پر کیا رکھا گیا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ، وہ بھی وہ مال جو ایک نصاب کو پہنچے، اس کی شرائط ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا ہے 4 قسم کے لوگوں کی ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو مال کے اعتبار سے 4 قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا کون؟ وہ بندہ جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو اور وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس میں صلہ رحمی کرتا ہو، یعنی اس کو علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کدھر اللہ نے حکم دیا مال خرچ کرنے کا، تو کیا کرتا ہے وہ اس میں صلہ رحمی کرتا ہے اور رشتہ داروں کو خوب دیتا ہے۔ تو بات آ گئی نا یہاں پہ علم کی، علم ہوگا، ہمیں پتا ہوگا کہاں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے تو ہم ویسے ہی خرچ کریں گے۔ پھر کہا اور اس میں اللہ کا خوب حق پہچانتا ہو، تو یعنی جو ہے دین کی تبلیغ و فروغ کے لیے خرچ کرتا ہو، جیسے قرض حسنہ ہو گیا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجہ کے اعتبار سے یہ سب سے اونچا۔ دوسرا وہ جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، وہ کہتا ہو کہ اگر مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کرتا، یعنی جو پہلا شخص ہے اس کی طرح عمل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں، کون؟ پہلا اور یہ دوسرے والا شخص، پہلا جس کے پاس مال تھا اور وہ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا تھا، اور دوسرا وہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر میرے پاس اگر مال ہوتا، تو یہ دونوں شخص کیا ہیں؟ اجر اور ثواب میں برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ ہی وہ خرچ کر رہا ہے، صرف اس کی سوچ ہے، نیت کی وجہ سے۔ ادھر جو ہے اس کو پہلے شخص جتنا اجر صرف اور صرف کیا ہے؟ اس کی خالص نیت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں بھی ہے نا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے، خالص نیت، خالص دل سے اچھی نیت کر لینی ہے کہ میرے پاس اگر مال ہوگا تو میں اسے خیر کے کاموں میں خرچ کروں گی،
صدقات میں، خیرات میں، جو جو کام اچھی ہیں، خیر کے کام ہیں، ان میں خرچ کروں گی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے. اور یہ نیت کیا ہے؟ اپنے دل سے خالص نیت کر لیں. یہ نہیں کہ اچھا ابھی ہے نہیں بس ہے، نہیں، دل سے اچھی طرح ایک دفعہ خاموش سے بیٹھیں، دل میں سوچیں اور اچھی سی نیت کریں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت پہ اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں. پھر تیسرا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال بہت دیا مگر علم، یہاں دینی علم کی بات ہے، نہیں دیا. دینی علم یعنی اس سینس میں کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر خرچ کرے گا تو کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدحواسی میں یعنی ناعلمی کی وجہ سے ناحق مقام پر خرچ کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کپڑوں پہ، فضولیات پہ، یا جیسے اننیسیسری چیزیں لے لیں. ہماری کیا ہوتا ہے کہ پیسے ہیں، جب بھائی مارکیٹ گئے، مال گئے، جی یہ شرٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی لے کے آ گئے. ضرورت تو نہیں تھی، بس الماری میں آ کے کھڑے رہیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے تو کسی کو دے دیں گے. پھر اس کے علاوہ ہم کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس جب بھی جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں. اب پہلے بھی تھا اور بھی لا کے رکھے کیونکہ پیسے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا ایکسپائر ہو گئی، نہ کسی کے کام آئی، ضائع ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجہ کے اعتبار سے یہ شخص بدترین ہے. استغفر اللہ. اور چوتھا، وہ بندہ جسے اللہ نے نہ مال دیا ہو اور نہ علم، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے فلاں کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا. فلاں کی طرح یعنی اوٹ پٹانگ کام، جیسے یہ تیسرے نمبر والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی یہ نیت ہے تو پھر یہ دونوں، یعنی کون دونوں؟ تیسرے اور چوتھے درجے والا شخص، گناہ ان کا گناہ برابر ہے. ادھر پھر نیت کی بات آ گئی، نیت کی وجہ سے ان کا گناہ برابر ہو گیا. تو نیت اور علم دونوں بہت ضروری ہیں. اگر مال نہ ہو تو بھی ایسا کچھ نہ سوچیں. تو پتہ چلا کہ مال ایمان والوں کے لیے خیر ہے اور ان لوگوں کے لیے شر اور فتنہ ہے جن کے پاس صحیح علم نہیں، صحیح نیت نہیں اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی نیت نہیں. ٹھیک ہے، تو مال کس کے حق میں خیر ہے؟ جو اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرے. یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ نعمت ہے. اور کس کے حق میں شر ہے؟ جو نہ اللہ کا حق دے نہ اس کے بندوں کا حق دے، غلط جگہوں پر خرچ کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیکی کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. جب بھی جیسے بھی موقع ملے ہم اچھے کام کریں، اپنے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے مال کو خرچ کریں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے مال خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، دائیں سے یعنی فرض کی ادائیگی میں جیسے زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ، اور بائیں میں آ جائے گا نفلی صدقات، خواہ اس میں صدقہ ہو یا تحفہ. جیسے آپ اپنے والدین کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو تو تحفہ دیں گے نا، اور جو ضرورت مند ہوگا، سائل ہوگا، اس کو تو آپ صدقہ دیں گے. اچھا، پھر آگے سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ اپنے آخرت کے لیے اپنی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، شر کے کاموں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور پیچھے سے یعنی آپ کے آثار، صدقہ جاریہ جو آپ نے اپنی زندگی میں خرچ کر لیا. اور کیوں خرچ کیا؟ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ کی کسی سے بدلہ کی نیت نہ تھی. جیسے اس میں آپ مثال لے لیں کہ آپ کسی شخص کا قرض اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی مسافر کی مدد کرتے ہیں. مسافر آیا، اس کو ضرورت تھی، آپ نے مدد کی، وہ چلا گیا، نہ آپ اسے جانتے تھے، نہ آپ کو اس سے کسی اجر اور بدلے کی امید ہے. ٹھیک ہے، تو مال کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کا مال کے ساتھ کیسا تعلق تھا، وہ کدھر خرچ کرتے تھے. ان کی جو زندگیاں ہیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. جو حضرت عائشہ ہیں وہ چھوٹی سی چیز خرچ کرتے ہوئے بھی عیب نہ سمجھتی تھی. ایک دفعہ ان کے پاس ایک سائل آیا تو آپ کے پاس آپ رضی اللہ عنہا کے پاس چند انگور کے دانے رکھے تھے. انہوں نے ایک دانہ اس کو دے دیا. اس سائل نے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ کوئی کسی کو ایک دانہ بھی دیا کرتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ دیکھو کہ اس انگور کے دانے میں کتنے ذرے ہیں، اور یاد کرو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا. تو ہمیں کیا ہے، صدقہ یا دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، چاہے چیز چھوٹی سی بھی ہو،
ہمیں صرف یہی نیت رکھنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ جو ہے لوگ کیا کہیں گے یا لینے والا کیا کہے گا. صرف ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اب نیت کی ہم نے اتنی بات کی، تو ہم جو ہے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اس کی جو ہے اعمال کا جو ہے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا انتہائی ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی، اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی، اس سے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی. اسے اب ادھر جو ہے اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہر اچھے عمل کو کرنے کے لیے نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو گویا زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے بھی نیت کا ادا کرنا، نیت کا کرنا بہت ضروری ہے. اور نیت کا کرنے میں کیا چیز ہوگی کہ نیت درست ہو اور ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ اور مشغول ہو. اس میں جو ہے کوئی اور شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دکھاوے کی نماز، زکوٰۃ اور روزہ سب شرک اصغر ہیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو اب ادھر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہماری جب ہم زکوٰۃ دیں گے ہماری نیت کیا ہو. کیا ہماری نیت زکوٰۃ لینے والے کی نظر میں اچھا بننے کی ہے، یا اس لیے کہ آئندہ یہ میرے کسی کام آ سکے. ٹھیک ہے. فکر القلوب کی ایک عبارت ہے جس میں جب انسان نیت کرتا ہے کسی عمل کے لیے، یعنی صدقہ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے، اور دل جو ہے اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی خوشی کے لیے وہ یہ سب کرتا ہے، کسی کی تعریف نہیں چاہ رہا، تو یہ عمل جو ہے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا. اور جب انسان نیک عمل کرے، جیسے زکوٰۃ، صدقات، یا کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور جو دل ہے آپ کا کسی انسان کی طرف مائل ہو کہ اس کو پتہ چل جائے، یہ خوش ہو جائے، وہ واہ واہ کرے، وہ کہے کہ یار جب بھی اس کو ضرورت، یہ بندہ تو جی ہر کام میں آگے ہو جاتا ہے، یہ تو بڑی جو بھی سے بات پتہ چلے فوراً نیکی کے لیے آگے بڑھتا ہے. یعنی آپ کی نیت صرف بندے کی نظر میں اپنا مقام بڑھانے کی ہے، تو وہی عمل جو ہے نا کیا ہو جائے گا، آگ میں داخلے کا سبب بن جائے گا. تو کسی کو دیتے وقت ہمارے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے لیے کیا جاننا بے حد ضروری ہے، یہ کہ نیت جو ہے آئندہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ جو ہے زکوٰۃ لینے والے کی نظر میں اچھا بننے کی نہ ہو، بلکہ اور نہ یہ کہ آئندہ یہ میرے کام اچھی طرح سے کر سکے. جیسے آپ مثال لے لیں کہ آپ کی ہاؤس ہیلپر ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اب اس وقت آپ دے رہے ہیں، اچھا چلیں اس وقت تو آپ نے دیا کہ آپ فرض پورا کریں، لیکن بعد میں کیا ہے آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کسی موقع پر جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یا آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں گھر اسی کو دے دیتی ہوں، اس کو جب ضرورت یہ میرے کام آ جائے گی، تو آپ کی نیت کیا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا اوبیڈینس ہو، آپ کی احسان مند ہو، آپ کی شکر گزار ہو. اور پھر یہ کیا ہو کہ اگر کسی وقت آپ کو ضرورت پڑے اور وہ مجبوراً انکار کر دے تو آپ کہیں اس کی تو میں نے اتنی مدد کی تھی اور جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے منع کر دی. نہیں، آپ تو اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی تھی، آپ تو اللہ کے حکم کی ادائیگی فالو کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ دیتے وقت اگر آپ کے دل میں کہیں ایسا جذبہ موجود ہے، آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مطلب کر اس لیے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا ریٹرن میں وہ آپ کو جو ہے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے کام آئے گا، تو ایسا عمل جو کیا ہے قبول ہی نہیں ہے، وہ رد ہے. جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. پھر جو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں تو ہمارے دل میں اس بندے سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں.
ٹھیک ہے، ہم خالصتاً جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کریں. دیکھیں اس کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اس نے میرے مال میں دوسروں کا حصہ رکھ دیا. یہ مال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میرے پاس ان لوگوں کی امانت ہے. تو جب کسی کی امانت آپ کے پاس آئے گی تو ظاہر ہے جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کے دل میں یہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا کہ آپ اپنی چیز دے رہے ہیں، وہ اس کی چیز ہے تو آپ اس کو واپس کر رہے ہیں. سمپل. جب ہم یہ نیت کرتے ہیں نا کہ میں اگر کسی کی ہیلپ کروں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ دیتے وقت ہمارے دل میں تھوڑی سی ہوتا ہے کہ یار میں دے رہا ہوں. نہیں، اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ اسی کا حصہ تھا، اللہ نے میرے مال میں رکھ دیا، یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں اس کو دے رہا ہوں. مطلب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ثواب کی سعادت دی آپ کو. تو پھر آپ کے دل کو نا بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی دیتے ہوئے، آپ بڑی دل سے جو ہے بڑی خوشی سے دیں گے. تو کیا ہو ہماری جو ہے زکوٰۃ دیتے وقت نیت کیا ہو، والقلب متوجہ الی اللہ لا الہ غیر اللہ، صرف اور صرف اللہ کی طرف ہمارا دل متوجہ ہو. ٹھیک ہے، کسی غیر کے لیے نہ ہو. جو ہے اور نیت کیا ہو کہ ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. ریاکاری نہ ہو ہمارے دل میں، کسی سے سخی کہلوانے کی نیت نہ ہو، دل کی خوشی سے دیں. شہرت اور لوگوں کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانا آپ کا مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں، جس نے میرے ساتھ عمل میں کسی کو شریک کیا وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ اللہ عز و جل اپنے لیے خالص ہی عمل کو قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے، یعنی اس کو ایک جملہ میں نہ ملائیں اللہ اور رشتہ دار کو، کیونکہ جو ایک چیز جو رشتے کی خاطر دی جائے گی وہ اسی کے لیے ہے. اور یہ بھی نہ کہو کہ یہ چیز تمہارے اور اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں سے کچھ نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، ہم عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں خالصتاً اللہ کے لیے ایک چیز دینی ہے، اس کے لیے نیت کرنی ہے. ادھر نیت پہ یہ نیت جو ہے نا اس پہ دار و مدار سارے عمل کا دار و مدار ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اور اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ نیت خالص کرنے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اور کیا ہے، ہماری نیت بس صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے، اور دنیاوی جو ہے چیزیں ایکسپیکٹیشن ریوارڈ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم جی زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، کسی کو پتہ ہے تو میسج میں ٹائپ کیجیے. زکوٰۃ کون سی ہجری میں فرض ہوئی تھی؟ جی زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی. اب زکوٰۃ فرض تو 2 ہجری میں ہوئی تھی مدینہ میں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو مکی صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں. تو جو زکوٰۃ ہے وہ مکہ میں واجب تو ہو چکی تھی، لیکن اس کی پوری شریعت قانون جو ہے وہ کیسے ہو، کتنا مال ہو، کتنے مال پر ہوگی، صاحب نصاب کون ہوگا، کس کو کتنا اور کس کس چیز میں دینا ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں مدینہ میں آ کے بتائی گئی تھی، فرض ہوئی تھی فرض کے درجے پہ. اب جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ایک فرض عبادت ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جو باقی ارکان اسلام نماز کی تلقین کرتے تھے تو پھر آپ ان کو جو ہے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی بتاتے تھے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے عہد بھی لیا تھا. پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں جہاد کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. ٹھیک. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی مگر حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ یہی حق ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر لوگ انکار کرتے ہیں. پہلا تو ہے کہ اس کے بارے میں دو حکم آتے ہیں. ایک تو وہ جو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے تو کیا ہے وہ کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے. پھر جو دوسرا جو ہے وہ جو کیا کرے کہ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے ہیلے اور بہانے کرتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کہ کسی طرح زکوٰۃ دینے سے بچ جائے اسے دینی نہ پڑے. تو وہ کیا ہے یعنی ایسا کرنا کیا ہے وہ کرنا فسق ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے فسق کرتا ہے. کیا مانتا تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور دینی چاہیے لیکن نہیں دیتا کیوں؟ کیونکہ بس اس کو اپنا مال بچانا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہی رہے کیوں میں مال خرچ کروں گا تو کم ہو جائے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے ایک بات کہ کچھ لوگ بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک ہیلا بہانہ ہی ہے. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ نکلوا لیتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ وہ اپنی من پسند جگہ پہ یعنی جہاں وہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اپنے آس پاس غریب لوگ ہوں یا کچھ رشتہ دار ہوں جن کو وہ دینا چاہتے ہوں اور وہ حکومت کے حقوں سے نہیں دلوانا چاہتے تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا آتی ہے اور نیت کے معاملے میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں بتا سکتے ہیں. تو اس کا معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ ہی ہے. تو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. ابھی تو یہ سوال آتا ہے کہ جو ہے اگر زکوٰۃ کی جگہ کوئی صدقہ یا خیرات یا ٹیکس وغیرہ ہم دے دیں تو کیا یہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ جیسے ہم کہیں کہ سارا سال ہم صدقات دیتے رہے اور اب ہماری زکوٰۃ جو ہے نا اس سے تو کم تھی صدقات جو ہے ہم نے زیادہ دی ہیں تو اب ہمارا کمپنسیٹ ہو گیا. کیا اس سے کمپنسیشن ہو جائے گی؟ یا آپ ٹیکس کرتے ہیں ادا حکومت کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی میں نے میرے مال میں سے تو کٹ گیا وہ تو میرے کسی کام کا نہیں آیا وہ میری زکوٰۃ میں کمپنسیٹ ہو جائے گا. نہیں. زکوٰۃ جو ہے ایک فرض عبادت ہے. اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ثابت نہیں ہوگا. آپ سمجھیں کہ اب تہجد پڑھنے سے
नफल इबादत है ना तहज्जुद, आपकी फजर तो वो कंपनसेशन तो नहीं हो जाएगी ना, फजर तो फर्ज है आपकी। तो जो चीज जैसे है ना उसको ऐसे ही अदा करना है। फर्ज जो है फर्ज के दर्जे पर है, नफल इबादत नफल के दर्जे पर है। फर्ज का आपसे सवाल किया जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम कि ज़कात के जो है मानी क्या है। जो हम ज़कात का लफ्ज पढ़ रहे हैं उसके मानी क्या है बेसिकली। अब इसमें ज़कात का एक लुग़वी मानी है और एक इस्तिलाही मानी है। लुग़वी से क्या मुराद है, जो डिक्शनरी मीनिंग होता है लुगत में जो होता है, तो वो जो बेसिक मीनिंग है, बुनियादी मीनिंग है जो उसका क्या है। नंबर एक, अन्नमू व ज़ियादा, किसी चीज का बढ़ना और इसका इजाफा होना, यानी उसमें नशो नुमा होना, उसमें बरकत होना। ठीक है, अन्नमू यानी नशो नुमा व ज्यादा यानी बढ़ना। पाकीज़गी, ठीक है, तस्किया हो रहा है, माल की पाकीज़गी हो रही है, हमारा माल पाक हो रहा है। नंबर थ्री, दुरुस्तगी, ठीक करना किसी चीज को। ठीक है। नंबर चार, तारीफ और मदाह। और इसके जो है शरई मानी भी है। ठीक है। अब क्या है, पहला जो मानी है पाक रखना, साफ रखना, इजाफा करना, खालिस करना। पहले हम देख लेते हैं लुग़वी मानी को। क्या है पहला, पाक रखना, अन्नमू व ज्यादा। इसमें क्या है कि देने वाले के जो है माल में भी इजाफा होता है। अन्नमू व ज्यादा, देने वाले के माल में इजाफा हो रहा है, बरकत हो रही है। कैसे कैसे इजाफा हो रहा है, बरकत हो रही है अल्लाह की तरफ से। उसमें बज़ाहिर तो आपके बैंक खाली हो रहे हैं, जाहिर है हमें यही नजर आता है कि हमारे माल का एक हिस्सा चला गया, बज़ाहिर तो खाली हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाता है, आपकी इनकम में ऐसा इजाफा होता है और आपको महसूस नहीं होता कि आपके माल का एक हिस्सा गया है। ठीक है। और जिसको जक़ात दी जा रही है उसके तो माल में ऑब्वियसली इजाफा हो रहा है, उसको तो मिल रहा है ना इजाफा, इन सेंस कि उसकी मदद हो रही है। तो क्या है, दोनों ही, पाने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों के माल में इजाफा हो रहा है। क्योंकि बाकी जगहों पे तो जाहिर सी बात है आप खर्च करते हैं तो वो माल कम होता है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज जो दुरुस्तगी है, उसमें अस्सलाह में क्या है, किसी चीज का दुरुस्त होना। ज़कात देने से इंसान के इखलाक की भी दुरुस्तगी होती है, नीयत की भी, और इसके अंदर के बुरे ख्यालात की भी। यानी इससे क्या है, आपका दिल, अमाल और आपका आपका माल, तीनों के तीनों पाक हो रही। ठीक है। अब तीसरा मीनिंग है अलमदाह, तारीफ, प्रेज। ठीक है। ज़कात और तारीफ का क्या ताल्लुक है आपस में। देखें, जब आप ज़कात देते हैं तो क्या हासिल होता है आपको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको पाक करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है। जब आप अल्लाह के फर्ज की अदायगी करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे काम पे तो आपका जिक्र अच्छी जगह पे होगा, फरिश्तों में जिक्र होगा। ठीक है। चौथी चीज आ रही है तहारत, पाकीज़गी। तो ज़कात से पाकीज़गी भी हासिल होती है। ठीक है। और इस पाकीज़गी की क्या है, तीन किस्में हैं। नंबर एक, क्या, नफ्स की ज़कात क्या है, तज़किया नफ्स हो रहा है, नफ्स की पाकीज़गी हो रही है। इसमें आप क्या है, नफ्स की ज़कात अदा कर रहे हैं। जिस्म की ज़कात, जैसे रोजा रखते हैं हम और फितराना वगैरह देते हैं, तो माल की ज़कात जो है, जो क्या है, जो एक मुकर्रर हिस्सा मुकर्रर माल पर मखसूस लोगों को दिया जाता है, और उसमें क्या है, आपके तज़किया होता है, आपका माल पाक होता है। तो तज़किया में नफ्स की भी ज़कात होती है, जिस्म की भी ज़कात होती है, और माल की भी ज़कात होती है। और इधर ज़कात का एक मीनिंग, इस जो ज़कात में हम माल की ज़कात यानी माल की पाकीज़गी दे रहे हैं। बेसिकली तज़किया को अगर हम देखें तो वो तीन तरह का होता है, और इधर हम ज़कात को माल की ज़कात के तज़किया के मीनिंग में ले रहे हैं, माल की ज़कात की मीनिंग में ले रहे हैं कि इससे माल पाक हो रहा है। किससे पाक होता है, बुखल के जज्बात से पाक होता है, आप बुरे जज्बात से आपका दिल भी पाक होता है। हाँ, जब आप किसी को देते हैं, आपका जो है दिल में बुखल और माल की मोहब्बत वो नहीं रहती, और फिर क्या है, आपका दिल भी साफ पाक होता है और आपका माल भी पाक हो जाता है। देखिए आजकल के दौर में हमारा माल हम हलाल तरीकों से भी कमाएं। जैसे कुछ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं
کہ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے سے جس ویز میں آپ تک پہنچ رہا ہے کوئی اس میں ایسی چیز آ رہی ہو، جیسے سودی نظام آل اوور دا ورلڈ پھیل چکا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی تو نہیں اس میں ایسی کوئی چیز علائشیں ڈال رہے اس میں، تو لیکن کیا ہے کہ اس کو پاک ہونے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، مال کو بڑھاتا ہے، مال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مال جو ہے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی میننگ جو ہے شرعی منی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کئی ایک معنی ہے۔ پہلا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑھنے والے مال میں سے خاص حصے کو خاص مصارف میں خرچ کرنا جب وہ خاص نصاب تک پہنچ جائے۔ دیکھیں زکوٰۃ اس مال پہ ہے جو بڑھتا ہو، بڑھنے والا مال، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مقدار بتا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی اماؤنٹ ہے، کن کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، وہ بھی بتا دی ہے، اور اس کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اچھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مال کا ایک حصہ جسے شریعت فقراء وغیرہ کے لیے واجب قرار دیتی ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو واجب ہے، جو شریعت میں خاص اور مقرر ہے، خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص شرطوں کے ساتھ نکالنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح مال کو زکوٰۃ جو ہے جو ہم نے اس کی لغوی معنی پڑھے، اس کا ہم کچھ قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ نیک کا کام کر کے اللہ کا قرب لیں گے، ان کے لیے کوئی خوف آخرت کا نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ مال پاک ہوگا، ٹھیک ہے، ایک چیز، اور درجات بلند کیسے ہوں گے؟ فرض کی ادائیگی ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمیں اس بات کی دلیل قرآن سے مل گئی، قرآن برحق ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں کہ مال اصل میں کیا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مال جو ہے وہ پاک ہو رہا ہے، پاک ہو رہا ہے۔ مال کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ڈھلنے والی چیز، جو میل جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہے، یعنی جانے والی چیز، رکنے والا نہیں ہے، جو چیز چلی جائے رکے نا۔ مال کی نیچر میں بھی یہ چیز ہے، آپ اس کو جتنا بھی روک لینا وہ آپ کے پاس رکے گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیویلویٹ ہو جائے گا۔ آپ جیسے کرنسی، سونا چاندی چوری وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آج آپ کے پاس ہے کل آپ کے بچوں کے پاس ہوگا، پھر ان کے بچوں کے پاس ہوگا، یعنی فار ایور آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو مال وہ چیز ہے جو رکتی نہیں ہے، جانے والی چیز ہے، محل ہاتھوں کا نکالنا پڑتا ہے، تو پھر اس کا کیا، اس کا پاک بھی ہم کریں گے۔ اور پھر جو چیز آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، جس چیز نے جانا ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی انہیں کاموں پر خرچ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے خرچ کرنے کا۔ جو زکوٰۃ ہے وہ ایک مثالی معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے وسائل سے، ٹھیک ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، مال و دولت ہے، اور وہ کیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل اور دولت نہیں ہے۔ تو اس میں بیسیکلی دونوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس سے آزما رہا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی جس کو دیا اس کے مال میں دوسروں کا حق رکھ دیا، اور آزمائش یہ ہے کہ وہ ان کا حق ان تک پہنچاتا ہے، ان کی امانت ان تک پہنچاتا ہے کہ نہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، کس طرح اس کا رویہ ہوتا ہے مال نہ ہونے پر۔
اب یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ جو ہے مال سے جو ہے دولت کی گردش ہوتی ہے، دولت جو ایک جگہ پہ سٹک نہیں رہتی۔ جو ہے اس کے علاوہ کیا ہے، جب دولت گردش کرتی ہے یعنی امیر کے پاس اپنے پاس سٹک نہیں رہتی اور غریبوں کے پاس بھی جاتی ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتی ہے، ایک بیلنس سوسائٹی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو ضرورت جس کی پوری نہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں، اپنے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھ دیا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں 50 سے زائد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کریم نے کہیں رزقناہم اور کہیں رزقہم اور کہیں رزقناکم اور کہیں رزقکم کہہ کر لوگوں کو رزق دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس سے انسان کو یہ حقیقت ذہن نشین کروانا مقصود ہے کہ یہ مال و دولت جسے انسان اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے، دراصل یہ اللہ کی ملکیت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کا پابند ہے کہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ تو کیا ہے، اللہ نے دونوں معاملات میں، کمانے میں اور خرچ کرنے میں، انسان کو اس کی حدود و قیود بتا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ہے، اس سے ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے، بیلنس سوسائٹی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات آئیں گے، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، سوسائٹی میں بہت پازیٹیو چیزیں آئیں گی، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں، چوری چکاری اور غلط چیزیں، وہ ختم ہوں گی۔ ظاہر ہے آپ ظلم نہیں کریں گے، لوگ ایز اے ری ایکشن غلط کام نہیں کریں گے، بڑی سوسائٹی میں امن ہوگا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتی۔ حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذھب والفضہ کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ آیت جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے پاک کر دی۔ جب یہ پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اور جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو کیا ہو گیا کہ ہم اگر زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی اہمیت میں جو ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اقتدار حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر کیا ہے، جب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب ایک نظام اسلامی نظام ہو تو اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے، لوگوں سے زکوٰۃ لے اور جو صاحب حیثیت ہیں اور اس سے غریبوں میں تقسیم کرے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں، واقعی مصالح وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین،
اور پچھلی امتوں میں فرض تھی زکوٰۃ، اس کی مثال ہمیں بھی قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ملتی ہے۔ اس میں جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی حضرت اسماعیل کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی سعادت ہوتی ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے روز آخرت کو مانتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور راہ راست پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں بیسیکلی وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی خصوصیات ادھر ذکر کیا گیا۔ اب ادھر یہ بات آتی ہے کہ اگر جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے روحانی فوائد، یعنی قرآن میں جو دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے روحانی فوائد کیا ہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ زکوٰۃ ایک جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایک عرابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو کہا تھا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، تو ادھر جو ہے اس چیز کی بشارت دی گئی کہ اگر ایک شخص نماز قائم کرتا ہے، اپنی فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو وہ شخص جنتی ہوگا، پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو زکوٰۃ کا ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے اور حرمت جان کی حفاظت ہے، کیونکہ ادھر بتایا گیا ہے کہ جو نماز بھی قائم کر لے، زکوٰۃ ادا کریں اسلام پر آنے کے بعد، تو وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے، تو اس طرح جنگ نہیں ہوگی، مطلب ان کی جان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے، رحمت کا وسیلہ ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان سینس کہ آپ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو کیا اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ ادھر سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ وہ آلریڈی ہم نے پڑھا ہے، یہ اب ہمیں دلیل سے یہ بات پتہ چل رہی ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا ایک سورۃ الانفال میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، جو سورۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، سورۃ لقمان میں، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں اور ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، جو بندے ہدایت اور رحمت کن بندوں پر ہے، نیک بندوں کے لیے کیا ہدایت اور رحمت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور راہ راست یعنی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔
اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. تو جو وہ یہ کرتے ہیں کیا ہے, وہ بیسیکلی ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے, پھر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں, نیک عمل کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, ان پہ کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. اب دیکھیے, ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے جو ہے فائدے ہیں. دنیا میں بھی دیکھیں, جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں. ظاہر ہے جو صاحب جن کو ضرورت ہے زکوٰۃ کی, آپ ان کو دیں گے, ان کی مدد کریں گے, ایک بہترین معاشرہ جو بنے گا, آپس میں محبت بڑھے گی, ایک دوسرے کی عزت بڑھے گی, اور ایسی چیزیں جو معاشرے میں جو ہے بد امنی کا سبب بنتی ہیں وہ ختم ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روحانی فائد بھی حاصل ہو رہے ہیں اس میں کہ اللہ کی رضا مل رہی ہے, اور جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے. جب اللہ کی رضا ہوگی تو جنت جو ہے, جنت ہمارے لیے اس کا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. بہت بہت زیادہ اس کے دنیا میں تو ظاہر ہے آپ کے مال کی برکت ہوگی, اور آپ کو دلی سکون اور تسکین حاصل ہوگی, اور جو دے رہا ہے. اور آخرت میں بھی اس کی جو زیادہ اللہ تعالیٰ نے بارہا بہت جگہوں پہ دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے, جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا کیا نقصان ہوگا, زکوٰۃ نہ دینے پر کیا سزا ہے, کیا وعید ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. ٹھیک ہے. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے, تباہی ہے. وہ جو ہے ان کے لیے ادھر مشرکوں کا ذکر ہے, لیکن وہی بات ہے کہ زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے. مشرک ادھر انکار کرنے والوں کا, یعنی جو انکار کرتے ہیں. پھر ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, پچھلی آیت میں مشرکوں کا ذکر ہے کہ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کو منکر ہے. یہاں پہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو یہ دونوں کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. پھر ادھر ہے جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اور اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. کتنی بڑی سزا ہے, کتنی بڑی سزا کی وعید ہے. جو زکوٰۃ, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں, پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. استغفر اللہ. دیکھیے, ہم تھوڑا سا ہاتھ جل جائے ہمارا, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنے دن تک تکلیف رہتی ہے, اور داغ تو کتنے عرصے تک نہیں جاتے. آپ دیکھیں سونا چاندی جو اتنا اتنا بڑا ہے لیٹس سپوز, اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں اس کی زکوٰۃ دے رہے کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی, تو روز قیامت وہ دہکا کر گرم کر کے, آپ کبھی کام کرتے ہوئے اگر آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوں سونے کی تو آپ کو محسوس ہوگا کتنی گرم ہو جاتی ہیں ہیٹ کی وجہ سے, اس کی حدت برداشت نہیں ہوتی. تو اب آپ سوچیں کہ روز قیامت سونے اور چاندی کو جو ہے
जहन्नम की आग पे दहकाया जाएगा और फिर उससे पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत दर्दनाक सजा है। अल्लाह ताला का हुक्म हमें ज़कात अदा करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिस सोने फिर जो है एक और जगह पे हमें ये भी एक और दलील भी मिलती है हमें कि जो ज़कात नहीं देते, ज़कात ना देने वाले लोग हैं, उनके लिए जो उनका मालो दौलत है रोज़े क़यामत किस तरह आएगा, उसका किस तरह से उनके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, उसमें है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने इसकी ज़कात अदा ना की, तो क़यामत के दिन इसका माल ऐसे गंजे सांप की शक्ल बनकर, जिसकी आंखों पर 2 नुक्ते होंगे, इसके गले का तोक बन जाएगा। फिर इसकी दोनों बाछें पकड़ के कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फजल से माल दिया है वो बखीली करते हैं, तो अपने लिए ही बुखल को बेहतर ना समझें, बल्कि इनके हक में बुरा है। अन करीब क़यामत के दिन ये बखीली इनके गले का तोक बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। और जो सोने और चांदी की ज़कात अदा नहीं की जाती, जिस सोने और चांदी की, क़यामत के दिन जो है उसकी सोने और चांदी की तख्तियां बनाकर आग पर गर्म की जाएंगी और इनसे इनके मालिक की पेशानी, पीठ और पहलू दागे जाएंगे, जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उसकी दलील। और जिन जानवरों की ज़कात अदा ना की जाए, क़यामत के दिन वो जानवर अपने मालिक को 50,000 साल तक अपने पांव तले रौंदते रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो लेकिन इसका हक अदा ना करे, यानी ज़कात ना दे, क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियां बनाई जाएंगी, फिर इसको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। फिर इनसे उस मुनकरे ज़कात, यानी इन मुनकरे ज़कात जिसने ज़कात नहीं दी होगी, ज़कात का इनकार किया होगा, उसके पहलू, पेशानी और पेट पर दाग लगाए जाएंगे। जब कभी ये तख्तियां गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाई जाएंगी, तो दोबारा अजाब देने के लिए लौटाई जाएंगी। इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है। 50,000 साल तक ये सिलसिला रहेगा, यहाँ तक कि इंसानों के फैसले हो जाएं। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ऊंटों का क्या मामला होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऊंटों का मालिक हो और वो उनका हक अदा ना करे, यानी कि ज़कात, ऊंट की एक खास क्वांटिटी पे हम आगे पढ़ेंगे कि कितने ऊंट हो तो फिर उसकी ज़कात देनी पड़ती है। ठीक है, तो उनका हक अदा ना करे, तो उसके हक से भी ये है कि पानी पिलाने के दिन का दूध दोहे। और अरब के रिवाज के मुताबिक ये जो था, ये दूध मसाकीन को पिलाया जाता था। तो यानी वो क़यामत के दिन एक हमवार मैदान में ऊंधे मुंह लिटाया जाएगा और वो ऊंट बहुत फरबा और मोटे होकर आएंगे और इनमें से एक बच्चा भी कम ना होगा, यानी सारे के सारे। और इस मुनकरे ज़कात को अपने खुरों और पाँव से रोंदेंगे और अपने मुंह से काटेंगे। ठीक है, देखिए, पाँव से रोंदेंगे, इतना भारी ऊंट आपके ऊपर खड़ा हो तो कितना वेट होगा, क्या तकलीफ होगी, और फिर साथ में वो मुंह से काट भी रहा हो, किस कदर तकलीफ दे चीज होती है ये। जब पहला ऊंट ये सलूक करके जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, हत्ता के लोगों का फैसला हो जाएगा। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखेगा या जहन्नम की तरफ। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, गाय और बकरी के बारे में भी क्या इरशाद? फरमाया, कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं जो इनका हक की ज़कात अदा ना करे, मगर जब क़यामत का दिन होगा तो वो ऊंधा लिटाया जाएगा। देखिए, ज़कात जो है, माल के अलावा, माल इन सेंस पैसे, करेंसी, सोना चांदी, उसके अलावा भी कुछ जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने उन पर फर्ज किया, अल्लाह ताला ने बता दिया है कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ज़कात दी जाएगी। माल में है, चाहे सोना है, चांदी है, करेंसी आ जाती है, तो मवेशी में भी कौन कौन से मवेशी हैं।
ٹھیک ہے, سب نہیں, کچھ اس میں نہیں بھی ہیں ایسے جس پہ زکات دیجیے, اور کچھ ہیں جن پہ زکات دیجیے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کتنے ہوں گے تو اس پر کتنی زکات ہوگی. تو یہ ساری ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے. تو پھر فرمایا کہ ایک ہم عرض کیا گیا اللہ کے رسول گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق کی زکات ادا نہ کرے, مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر, اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی, یعنی کہ سب کی سب آئیں گی, اور ان میں سے کوئی سینگ موڑی ہوئی نہ ہوگی, نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی. وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی. جب پہلی بار گزر جائے گی تو پچھلی آئے گی, یعنی لگاتار آتی رہیں گی ایک کے بعد دوسری, وہ ساری بکریاں جو ہیں یا گائے ہیں وہ, اور دن بھر ایسا ہوتا رہے گا. اور پھر یہ بھی اس کا کیا ہے, وہ بھی 50,000 سال کے برابر, یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا, پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا پھر دوزخ کی طرف. ٹھیک ہے, اب زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے. یہ پہلے پڑھا, جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کیا ہے, وہ کفر کے درجے میں ہے, جو مانتا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی دو احکامات ہم نے پڑھے, دو طرح کے, ایک جو فرض ہی نہیں مانتا اور وہ کفر کر رہا ہے باہر, اور جو دوسرا جو فرض تو مانتا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں کرتا, ہیل و حجت کرتا ہے, دل میں ملاوٹ کی وجہ سے, ہیل و حجت کی وجہ سے کہ میرے مال میں کمی نہ ہو جائے, بخل کی وجہ سے, تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد ہے کہ جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ظاہر اللہ کا مال ہے, اللہ نے دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں, اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ویسے ہی خرچ کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہیل و حجت نہ کریں, اور اللہ کے فرض کی ادائیگی کریں. اس کے بعد ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا, بیعت لی تھی. ٹھیک ہے, اب جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہوتا ہے. اس کا ہم ایک حدیث سے اس کا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے, ایک کوڑھی, دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. وہ کوڑھی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ, اچھا بدن, اور وہ چیز جو مجھ سے دور ہو جائے, جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کیا چیز اس کو, وہ چاہتا تھا کہ اس کا اچھا رنگ ہو, اس کا جسم اچھا ہو, جو کوڑھ کی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم تھا, اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے تھے, وہ چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, بس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی, اور اچھا رنگ, اچھا بدن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا. کہ فرشتے نے کوڑھی سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے. اس طرح تھوڑا جو راوی ہیں جنہوں نے روایت کی ہے اس حدیث کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کوڑھی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال, اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کریں. کون سی چیز؟ یعنی گنج پن, جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا, اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے. ٹھیک ہے, اس کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے, بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی, اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا. ادھر کیا کن لوگوں کی بات رہی؟ 3 لوگ ہیں بنی اسرائیل کی, ایک کوڑھی, ایک گنجا اور ایک اندھا. اب گنجے وہ
ہم نے کوڑی کی بات بھی کر لی, گنجے کی بھی کر لی, اب اندھے کی بات ہے کہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے سب سے زیادہ پیاری کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. ظاہر ہے جو اس کے پاس نہیں تھا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا, اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز مل جائے تاکہ میں دیکھ سکوں لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی. فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں, اور اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی. پس بچے کے لیے کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے. حاملہ اونٹنی دی گئی تھی ان کو, حاملہ اونٹنی, حاملہ گائے اور حاملہ بکری دی گئی تھی, تو ظاہر ہے پھر ان کے بچے ہوئے. اور جس سے کیا ہے جو کوڑھی کے لیے تھا وہ جنگل اونٹوں سے بھر گیا, گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا, اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ عرصہ بعد فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہا غریب آدمی ہوں, سفر میں مال و اسباب جاتا رہا, اور اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے, میں تجھ سے اسی ذات کے واسطہ سے مانگتا ہوں. اب کیا ہو رہی ہے یہاں پہ, اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جو چیز انہوں نے چاہا, جو ان کی خواہش تھی, اب یہ ان کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دے کر آزما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا کی جو ان کی خواہش تھی. تو اب جب اللہ نے دیا, یہ ہے نا کہ اللہ ہمیں دے کر آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس میں دوسروں کا حق ادا کریں. دوسروں کا حق اللہ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ کہیں کہ بس یہ صرف میرا ہے اور اگر میں نے کسی کو دیا تو ختم ہو جائے گا. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جو ہے آزمائے. اب دیکھیں کہ ان کا رویہ, جب ان کے پاس دولت نہیں تھی تب تو یہ رویہ تھا, اب ان کے پاس جب آ گیا مال اسباب تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے فرشتہ پھر ان کے پاس گیا, ٹھیک ہے, اور اس سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے. تو اس پر وہ کیا کہتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اب میری مدد کر دو, میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے, یعنی وہ اس سے ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہے, اور میں تجھ سے اسی ذات کے واسطہ سے مانگتا ہوں. وہ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جس نے تجھے اچھا رنگ, جسم اور مال دیا ہے. تو وہ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, اب تم اسی کی تمہارے پاس نہیں تھا, تمہاری مدد کی تھی, ٹھیک ہے, کی گئی تھی اللہ کی طرف سے. اب مجھے ضرورت ہے تم میری مدد کرو, کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دو جس کے ذریعے سے میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں. اس نے کہا حقدار بہت ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا, یعنی کہ خرچ بہت زیادہ, مال کم ہے. ہم کہتے ہیں نا اتنے میرے ایکسپینسز ہیں, اتنے ایکسپینسز ہیں, میرا مال نہیں بچتا, میں کہاں خرچ کروں. تو ہم ہیلا حجت کر کے کہ نہیں بچتا, ہم صدقات نہیں دیتے, میرے اپنے خرچے تو پہلے پورے ہو جائے پھر میں دوسروں کی ہیلپ کروں. تو وہ اس طرح کہہ رہے کہ میرے پاس خرچے بہت ہیں اور مال کم ہے. اللہ نے حالانکہ اس کو اتنا نوازا دیا تھا, یہ صرف ایک ہیلا تھا تاکہ اس کو اس کی ہیلپ نہ کرنی پڑے, اسے اپنے مال میں سے مال نہ دینا پڑے. تو اس نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو کوڑھی ہے. فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے جو ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں, کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, تو غریب تھا, اللہ نے تجھے صحت اور مال دیا. اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل اس نے شکر گزاری بھی ختم کر دی یہاں پہ. مطلب وہ کہہ رہے کہ نہیں بھی میں تو شروع سے ہی ایسے تھا, یہ تو میں تو کبھی تھا ہی نہیں کسی کا ضرورت مند, نہ ہی مجھ میں ایسا کوئی عیب تھا, نہ اللہ نے اس چیز کا انکار کرے تاکہ اس کو مدد نہ کرنی پڑے, اور ایک تکبر کی صرف بھی اس میں آ رہی ہے. فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے, اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا. گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا. اس نے بھی سیم کیا کہ بھائی یہ میرا تو پیچھے سے مال ہے, میرے خرچ بہت ہیں, مال کم ہے, یعنی کہ اس نے بھی کیا مدد کرنے سے انکار کر دیا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. obviously وہ بھی جھوٹا تھا, ٹھیک ہے, گنجا بھی جھوٹ بول رہا تھا اور کوڑی بھی جھوٹ بول رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا, ٹھیک ہے, یعنی جو اس صورت میں جیسی ان کی حالت پہلے تھی.
ٹھیک ہے. اور کہا غریب مسافر ہوں اور سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا. آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور تیرے سبب سے. تجھ سے اسی ذات کے واسطہ سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی. ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اب ادھر اندھے کا رویہ کیا ہے؟ پہلے دو کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا اس کی ہیلپ نہیں کی اور یہاں یہ تک اللہ کے شکر سے بھی چلے گئے. انہوں نے کہا کہ مطلب ٹھیک ہے ہم تو پہلے سے ہی ایسے تھے, کوئی کسی کا احسان نہیں ہے. اور اس چیز کا کہ ہماری کسی نے ہیلپ کی تھی کہ ہم پہ کسی نے نہ ہماری کسی نے مدد کی. اب اندھے کا رویہ کیا ہے؟ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی, بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے. اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے. اس کی وہ ایک نیت تھی اس کی, وہ جانتا تھا, اللہ کا شکر گزار بندہ تھا کہ یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں. میرے پاس کل نہیں تھی, اللہ نے دی ہیں آج, اور پھر جب دی ہیں تو اس میں دوسروں کا حق رکھ کے دیا ہے. اور اب جب کسی کو ضرورت ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے. اب یہ ان تینوں کا امتحان تھا. فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ, حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا, بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے مال کے معاملے میں ہم اگر اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اللہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اللہ کا روز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ٹھیک ہے, فرض کی ادائیگی ہوگی, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا. اور اگر ہم ناشکری کریں گے اور لوگوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مال ہمارے بھی کام نہیں آئے گا. جو چیز ہماری ہے ہی نہیں, اللہ نے دوسروں کے حصے کے طور پہ ہمارے پاس رکھی ہے, اللہ کی آزمائش ہے ہمارے لیے, تو ظاہر ہے وہ اس میں برکت تو نہیں ہوگی نا, وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. قحط سالی یعنی بارش کی کمی. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک اور جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے, کھلانے, گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, نیز بال گوندنے اور گندوانے والے پر بھی. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے, حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. ادھر یہ بال گوندنے اور گندوانے والی اور یہ ایکسٹینشنز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کون کون لوگ اس میں شامل ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ سود کھانے اور کھلانے والے, گواہی دینے اور کتابت کرنے والے, بال گوندنے گندوانے والی پر, زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر, جو ادھر ہمارے ٹاپک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر, اور حلالہ نکالنے اور نکلوانے والی پر جو ہے اللہ نے لعنت فرمائی. اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہمارے پاس پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ ہم تو ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. جی یہ تھی ہماری آج کی کلاس. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی. انشاءاللہ ہم فردر اس کو آگے کلاسز میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.